हज़रत दाता गंज बख्श का 978वां उर्स दूसरे रोज़ भी मुल्क भर से अकीदतमंदों ने हाज़री दी। सुबह से रात तक रूहानी इज्तिमात की नशिस्तों का एहतमाम किया गया। जय्यद उलमाए कराम ने तसव्वुर तौहीद व रिसालत, इस्लाह मुआशरा और हुस्न अखलाक की अहमियत पर रोशनी डाली। उर्स दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के दूसरे रोज रूहानी इज्तिमात हुए। सुबह 8 से दिन 1 बजे रूहानी इज्तिमा की पहली नशिस्त की सदारत पीर डॉक्टर अशरफ शाह जिलानी ने की। अल्लामा मोहम्मद अब्दुस्तार, अल्लामा मकसूद अहमद चिश्ती, मुफ्ती सुलेमान रिजवी, मुफ्ती मोहम्मद हसीब कादरी, मौलाना हामिद सरफराज, मौलाना अब्दुल हमीद चिश्ती समेत मुख्तलिफ सिलसिलों के सजादा नशीन शरीक हुए। उलमाए किराम ने तसव्वुर तौहीद व रिसालत, शान अहले बैत व तहार, शान सहाबा, अज़मत खुलफाए राशिदीन और इस्लाह नफ्स पर रोशनी डाली। बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। अंदाजा कीजिए कि शेरे खुदा की नस्ल करीम आना में से एक अली यहां जलवागर है। इनकी शान का इदराक अक्ल इंसानी नहीं कर सकती तो मकाम मुर्तजा का इदराक कौन कर सकता है। रूहानी इज्तिमा के दूसरे इजलास की सदारत साहबजादा हाफिज मियां मोहम्मद अबू बकर ने की। कारी फैज अहमद नक्शबंदी, अल्लामा मोहम्मद रफीक शाह जमाली, मुफ्ती शेर मोहम्मद खान, काजी अहमद हसन, पीर सैयद फिदा हुसैन और अल्लामा कोकब नूरानी ने अजमत हसनैन करीमैन, इस्लाह मुआशरा, सूफिया इकराम की तालीमात और हुस्न सलूक की अहमियत बयान की। मेरे नबी का कभी ना ये जिक्र खत्म होगा, अज़ल से मेरे नबी की महफिल सजी हुई है, सजी रहेगी। इजलास सोयम की सदारत पीर नकीबुर रहमान नक्शबंदी ने की। चौथा इजलास पीर तरीकत साहबजादा नूरुल हक कादरी की जेर सदारत हुआ, जबकि आखिरी नशिस्त में मारूफ सनाख्वानों ने बारगाह रिसालत में अकीदत के पूर्ण निचावर किए। उर्स के दूसरे रोज भी हजारों ज़ायरीन ने मिज़ार पर हाजिरी दी, जबकि सरकारी सतह पर और मुखय्यर शख्सियात की जानिब से लंगर का वसी इंतजाम किया गया। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर शाहिद सिप्रा, आबिद चौधरी के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42। हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात के दूसरे रोज़ महफिल समा का आगाज हो गया। मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी है। महफिल समा की इफ्तिताही तकरीब में सूबाई वज़ीर औकाफ सैयद सईदुल हसन शाह, सूबाई वज़ीर सनत और तिजारत मियां असलम इकबाल, डायरेक्टर जनरल मजहबी अमूर पंजाब डॉक्टर ताहिर रजा बुखारी ने शिरकत की, जबकि एडमिनिस्ट्रेटर दाता दरबार खालिद महमूद सिंधु, मैनेजर दाता दरबार शेख जमील, ताहिर मकसूद और सरबरा समा कमेटी मलिक आबिद समेत ज़ायरीन अकीदतमंद शरीक हुए। इस मौके पर सूबाई वज़ीर औकाफ ने कहा कि समा हॉल में AC का सिस्टम खराब होने से मुश्किलात का सामना करना पड़ा, ताहम इंतजामिया को मामला हल करने की हिदायत की गई है। अभी ओशा साहब ने ड्यूटी लगा दी है और कभी भी इंशाल्लाह AC यहाँ का ख़राब नहीं होगा, लेकिन ये अचानक हुआ है तो मेरा ख्याल है इसका पता तो नहीं था। महफिल समा का आगाज मारूफ कव्वाल आसिफ संतु ने किया, जिसके बाद मुल्क भर से कव्वाल हजरात ने अपने फन का मुजाहरा किया। हजरत दाता गंज बख्श के उर्स की तकरीबात के दूसरे और तीसरे रोज महफिल समा जारी रहेगी। इख्तितामी दुआ मंगल और बुध की दरमियानी शब 2 बजे होगी। कैमरा टीम के हमरा शाहिद सिप्रा, सिटी 42। शहरम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उर्स दाता गंज बख्श पर कल लाहौर में मुकामी तातील होगी। ज़िले हुकूमत के दफातर और तालीमी इदारे बंद रहेंगे। दाता की नगरी में सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए। DC ऑफिस में कंट्रोल रूम से सिक्योरिटी की मॉनिटरिंग, जबकि दरबार के अतराफ में मोबाइल फ़ोन के सिग्नल जैम रहेंगे। कल चहलुम जुलूस के रूट पर भी मोबाइल फ़ोन की सर्विस बंद रहेगी। उर्स हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। पुलिस के 2500 से ज़ायद एहलकार सिक्योरिटी पर तैनात हैं। ज़ायरीन को वॉक थ्रू गेट्स और मेटल डिटेक्टर से चेकिंग के बाद दरबार में जाने की इजाज़त दी जा रही है। दरबार के अतराफ बुलंद इमारतों पर स्नाइपर्स भी तैनात किए गए हैं। DC ऑफिस में मरकजी कंट्रोल रूम कायम किया गया, जहाँ 174 CCTV कैमरों के जरिए उर्स हज़रत दाता गंज बख्श और चहलुम इमाम आली मकाम के जुलूस के रूट की मॉनिटरिंग की जा रही है। डिप्टी कमिश्नर ने इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। 170 के करीब हमारे कैमरास लगे हुए हैं और इनकी तमाम की एक बैक डाटा सेविंग है, DVR मौजूद है
اور سیف سٹی کا ایک علیحدہ کنٹرول روم ہے. تو یہ ڈپلیکیشن ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ اس زائرین کو مسلسل ہم مانیٹر کر سکیں. کمشنر لاہور کیپٹن ریٹائرڈ محمد عثمان اور سی سی پی او سے صدر شیعہ علماء کونسل لاہور قاسم علی قاسمی کی قیادت میں وفد نے ملاقات کی. کمشنر اور سی سی پی او نے چہلم کے موقع پر انتظامات سے آگاہ کیا. شیعہ اکابرین کے وفد نے بھی انتظامیہ کو مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی. ڈی آئی جی آپریشن سہیل چودھری نے پانڈو اسٹریٹ کا دورہ کیا اور تعزیہ جلوس کے موقع پر سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا. ایس پی سٹی نے ڈی آئی جی کو بریفنگ دی. اورس داتا گنج بخش اور چہلم کے موقع پر منگل کو لاہور میں مقامی تعطیل ہے. ضلعی حکومت کے تحت تمام ادارے بند رہیں گے جبکہ وفاقی اور صوبائی محکموں میں معمول کے مطابق کام ہوگا. انکم ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کی آخری تاریخ میں 3 روز باقی ہیں. پاکستان ٹیکس بار ایسوسی ایشن نے لاہور ٹیکس بار سمیت 36 ٹیکس بارز کے مطالبے پر چیئرمین ایف بی آر کو 3 ماہ کی توسیع کے لیے خط لکھ دیا. پاکستان ٹیکس بار ایسوسی ایشن نے انکم ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کی آخری تاریخ 3 ستمبر سے بڑھا کر 31 دسمبر کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے. پاکستان ٹیکس بار نے 36 ٹیکسز بارز کی نمائندگی کرتے ہوئے ایف بی آر سے 3 ماہ کی توسیع کا مطالبہ کیا ہے. صدر پاکستان ٹیکس بار آفتاب حسین ناگرہ، جنرل سیکرٹری فرحان شہزاد نے چیئرمین ایف بی آر کو خط لکھا ہے. خط میں لکھا گیا ہے کہ ایف بی آر کا سسٹم ہیک ہونے کے سبب ٹیکس گزاروں کی بڑی تعداد بر وقت گوشوارے جمع نہیں کروا سکی. سسٹم میں تکنیکی خرابی کے سبب ٹیکس کنسلٹنٹ کو تاحال چالان کی تیاری میں مشکلات ہیں. صدر لاہور ٹیکس بار جمیل اختر بیگ نے کہا کہ 90 روزہ توسیع نہ کی گئی تو لاکھوں ٹیکس گزار گوشوارے جمع نہیں کروا سکیں گے. خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. ڈینگی مچھر نے مزید 12 افراد کو نشانہ بنا لیا. مرض کی شدت کے باعث 51 مریض ہسپتالوں میں زیر علاج ہیں. خواتین کالج بیدیاں روڈ کی اسسٹنٹ پروفیسر نتاشا آصف ڈینگی وائرس سے جاں بحق ہو گئیں. پی آئی ٹی وی ڈینگی کا درست ڈیٹا مرتب کرنے میں ناکام ہے. ہاٹ سپاٹس اور مچھروں کی افزائش کے مقامات کی نشاندہی نہ ہونے سے مرض تیزی سے پھیلنے لگا ہے. ڈینگی وائرس محکمہ صحت کے لیے درد سر بن گیا. ہر گزرتے دن کے ساتھ ڈینگی کے مریضوں میں اضافہ ہو رہا ہے. گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران شہر میں ڈینگی کے مزید 12 مریض رپورٹ ہوئے ہیں. شہر کے اسپتالوں میں ڈینگی کے 51 مریض زیر علاج ہیں. گنگارام ہسپتال میں سب سے زیادہ 8 مریض ہیں. دوسری جانب پی آئی ٹی بی ڈینگی کا درست ڈیٹا مرتب کرنے میں ناکام ہے. ڈینگی ڈیش بورڈ سے جنرل فزیشنز اور ہسپتالوں کا ڈیٹا غائب ہے. یونین کونسل کے حساب سے ہاٹ سپاٹس بھی میسر نہیں، جبکہ مچھروں کی افزائش کے ایریاز کی نشاندہی نہ ہونے سے بھی مرض پھیل رہا ہے. دوسری جانب محکمہ صحت کی ٹیموں نے گزشتہ روز لاہور میں 9,979 انڈور اور 3,911 آؤٹ ڈور مقامات کو چیک کیا. 140 مقامات سے لاروا کی نشاندہی ہوئی جسے تلف کر دیا گیا. ادھر کورونا کی چوتھی لہر میں بتدریج اضافہ ہونے لگا ہے. گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مہلک وائرس مزید 2 قیمتی زندگیاں نکل گیا. 353 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں. شہر میں کورونا کی مثبت شرح 9.7 ریکارڈ کی گئی. کورونا کی چوتھی لہر میں بتدریج اضافہ ہونے لگا. گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مہلک وائرس مزید 2 قیمتی زندگیاں نکل گیا جبکہ 353 نئے کیسز رپورٹ ہوئے. شہر میں کورونا کی مثبت شرح 9.7 ریکارڈ کی گئی. آگے بڑھیں. اٹلی کے سفیر اندریاس فیراریس کا لیک سٹی کا دورہ. گروپ لیڈر ایپٹما گوہر اعجاز اور سینئر رہنما ایپٹما حامد زمان سے ملاقات کی. مہمان سفیر نے پاکستان انسٹیٹیوٹ آف فیشن اینڈ ڈیزائننگ کا بھی دورہ کیا. گلبرگ میں سی ای او چینون سے بھی ملاقات کی. پاکستان میں اٹلی کے سفیر اندریاس فیارس نے لیک سٹی کا دورہ کیا. گروپ لیڈر ایپٹما گوہر اعجاز اور سینئر رہنما ایپٹما حامد زمان نے ملاقات کی. گوہر اعجاز نے مہمان سفیر کو بتایا کہ پاکستانی ٹیکسٹائل مصنوعات اعلیٰ معیار کے باعث دنیا بھر میں پسند کی جاتی ہیں. انہوں نے کہا کہ پاکستان اپنی مصنوعات اٹلی کی مارکیٹوں تک پہنچانا چاہتا ہے. اٹالین سفیر نے اس سلسلے میں کردار ادا کرنے کی یقین دہانی کرائی. اٹلی کے سفیر نے پاکستان انسٹیٹیوٹ آف فیشن اینڈ ڈیزائننگ کا دورہ کیا اور مختلف ڈپارٹمنٹس دیکھے. انہوں نے آرٹ ورک کی تعریف کی اور کتاب میں اپنے تاثرات قلم بند کیے. مہمان سفیر کو شیلڈ اور تحائف پیش کیے گئے. Pakistan and Italy are natural partners in the sector of art, fashion, design. So we will work together to make our collaboration, which is quite satisfactory, even more intense and more fruitful. اطالوی سفیر گلبرگ بھی گئے اور چینون کے چیف ایگزیکٹو آفیسر میاں کاشف اشفاق سے ملاقات کی. میاں کاشف اشفاق نے اپنے سٹور پر دستیاب اٹالین برانڈ سے متعلق بریف کیا.
لاہور کو 2024 تک ملک کا پہلا سمارٹ سٹی بنانے کی تیاریاں، پولیس سے لے کر بزنس تک معاملات اور ضروریات زندگی کی تمام سہولتیں ایک کلک کی دوری پر ہوں گی۔ محکمہ بلدیات اور PITB بورڈ مل کر شہر کو سمارٹ سٹی بنائیں گے۔ لاہور بین الاقوامی ترقی یافتہ شہروں کی طرز پر اب سمارٹ سٹی بنے گا، جس میں ضروریات زندگی ایک کلک کی دوری پر ہوں گی۔ یوٹیلٹی بلز اور ٹیکسز کی 100% ادائیگی گھر بیٹھے ہو سکے گی۔ شہری پارکنگ اور سرکاری ڈاکٹر کی سہولت بھی آن لائن حاصل کر سکیں گے۔ پولیس سے لے کر بزنس تک کی تمام سہولیات ایک سرکاری ڈیش بورڈ پر میسر ہوں گی۔ شہر میں سمارٹ اسٹریٹ لائٹس اور سمارٹ ویسٹ مینجمنٹ ہوگی۔ اسٹریٹ لائٹس کو شہریوں کی آمد و رفت سے منسلک کیا جائے گا۔ پبلک ٹرانسپورٹ کے استعمال کے لیے بھی کارڈ ریچارج کرنے کی سہولت اب موبائل میں ہوگی۔ اب گریجویٹ اور رجسٹر نکاح خواہ ہی ایجاب و قبول کرا سکیں گے۔ نکاح خوانوں کے لیے گریجویشن اور رجسٹریشن کی شرط لازمی قرار دینے کا فیصلہ کر لیا۔ نکاح خواہ محکمہ بلدیات اور وفاق المدارس میں رجسٹرڈ ہوں گے۔ نکاح کے لیے ایجاب و قبول اب گریجویٹ نکاح خواہ کریں گے۔ حکومت نے نکاح خواہ کے لیے گریجویشن اور رجسٹریشن کی شرط لازمی قرار دینے کا فیصلہ کر لیا۔ نکاح خواہ کے لیے محکمہ بلدیات میں رجسٹریشن لازمی قرار دی جا رہی ہے۔ سیکرٹری بلدیات نور الامین مینگل کا کہنا ہے کہ نکاح خواہ حضرات کی BA یا اس کے مساوی تعلیم مقرر کی جائے گی۔ محکمہ بلدیات نکاح خواہ کو لائسنس جاری کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ یہ لائسنس وفاق المدارس کی ڈگری کی بنیاد پر جاری ہوگا۔ نکاح خواہ کی وفاق المدارس میں بھی رجسٹریشن ہوگی۔ علماء کرام اور نکاح خواہ حضرات نے رجسٹریشن پر تو آمادگی ظاہر کی ہے، تاہم گریجویشن کی شرط کو یکسر مسترد کر دیا ہے۔ نکاح خواہ کے لیے تو یہ بالکل من گھڑتا ہے، اس کے لیے ضروری نہیں، اس کا درس نظامی ہونا خطیب کا یہ لازمی ہے۔ درس نظامی جس خطیب نے کر لیا وہ سمجھو کہ وہ MA BA پاس کے برابر اس کی ڈگری ہو جاتی ہے۔ ماسٹرز کی ڈگری اگرچہ درس نظامی کی ڈگری کے ایکول سمجھی جاتی ہے، وہ لیکن شریعت جو علم طلب کرتی ہے نکاح خواہ کے لیے جو ہونا چاہیے، اس کے اوپر کسی قسم کی شریعت نے پابندی نہیں لگائی۔ جب رسول اللہ علیہ السلام نے کوئی اس طرح کا معیار جو حکومت مقرر کر رہی ہے جب مقرر نہیں کیا تو کیا حضور علیہ السلام کے فرمان سے ٹکراتا وہ ہم کوئی کام کر سکتے ہیں؟ نکاح ایجاب و قبول کا نام ہے کہ ایک طرف سے ایجاب ہوتا ہے دولہے کی طرف سے اور جو محترمہ ہوتی ہیں اس کی طرف سے قبول ہوتا ہے، تو اس کے لیے تو پرائمری پاس بھی شرط نہیں ہے، تو اہم شرط اس کی یہ فضول شرط ہے۔ شہریوں نے نکاح خواہ کی رجسٹریشن کے ساتھ نکاح کی سرکاری فیس بھی مقرر کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرہ مین معراج سید کے ہمراہ کیسر کھوکھر، سٹی 42۔ پنجاب میں غیر ملکی بینک سے ملنے والا فنڈ بھی لیپس ہونے لگا۔ غیر ملکی مالیاتی اداروں سے 5 ارب روپے کا فنڈ ملا جو حکومت مقررہ مدت میں استعمال نہیں کر سکی۔ یہ فنڈ تعلیم، صحت اور رفاہ عامہ کے منصوبوں کے لیے دیے گئے تھے۔ فنڈز کے دوبارہ استعمال کے لیے ایجنڈا کابینہ میں لے جایا جا رہا ہے۔ مڈل جماعتوں کے لیے بھی سنگل نیشنل کریکولم کی تیاری۔ نیشنل کریکولم کونسل کے تحت 6ٹھی، 7ویں اور 8ویں جماعت کی کتب یکساں نصاب کے تحت تیار ہوں گی۔ مڈل جماعتوں کے یکساں نصاب کی ماڈل کتب وفاق تیار کرے گا۔ مڈل جماعتوں کے لیے بھی سنگل نیشنل کریکولم کی تیاری پر کام کیا جا رہا ہے۔ نیشنل کریکولم کونسل کے تحت 6ٹھی تا 8ویں جماعت تک کی سنگل نیشنل کریکولم کی تیاری جاری ہے۔ صوبوں کو وفاق کی تیار کردہ ماڈل کتب کے مطابق 6ٹھی تا 8ویں جماعت کی کتابیں تیار کرنا ہوں گی۔ نومبر تک مڈل جماعتوں کے لیے سنگل نیشنل کریکولم کو فائنل کرنے کی ڈیڈ لائن دی گئی ہے۔ پنجاب کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ مڈل جماعتوں کی نئی کتب کی تیاری یکساں نصاب کے تحت کرے گا۔ حکومت فیز 2 میں 2022 میں مڈل جماعتوں کا یکساں نصاب لاگو کر دے گی۔ تمام سرکاری اور پرائیویٹ اسکولوں میں مڈل جماعتوں کا بھی یکساں نصاب رائج ہوگا۔ PHA کا شعبہ مارکیٹنگ سرمایہ داروں کے تابع تھیگا چوک جوہر ٹاؤن میں کارروائی کے دوران بورڈ پر لگے اشتہارات دکھانے کے لیے 3 قیمتی درخت کاٹ ڈالے۔ عملے نے کداور قیمتی درخت کاٹ کر راتوں رات مدعا ہی غائب کر دیا۔ PHA کا شعبہ مارکیٹنگ سرمایہ داروں کے تابع تھیگا چوک جوہر ٹاؤن میں کارروائی کے دوران بورڈ پر لگے اشتہارات دکھانے کے لیے 3 قیمتی درخت کاٹ دیے۔ عملے نے کداور قیمتی درخت کاٹ کر راتوں رات مدعا ہی غائب کر دیا۔ پلاٹس کی الاٹمنٹ اور رجسٹری پر کم ٹیکس دینے کا معاملہ۔ اینٹی کرپشن کورٹ نے لیگی MPA سیف الملوک کھوکھر اور دیگر شریک ملزمان کی عبوری ضمانت 5-5 لاکھ کے مچلکوں کے عوض کنفرم کر دی۔
اسپیشل جج اینٹی کرپشن مشتاق الہی نے عبوری ضمانت کی درخواستوں پر فیصلہ سنایا۔ عدالت نے 5 لاکھ کے مچلقوں کے عوض سیف الملوک کھوکھر کی عبوری ضمانت کنفرم کی۔ عدالت نے شریک ملزمان راجہ ندیم، جمیل احمد اور افتخار کی عبوری ضمانت بھی کنفرم کر دی۔ شریک ملزمان میں پٹواری افتخار، رجسٹری محرر جمیل اور رجسٹری کلرک راجہ ندیم شامل ہیں۔ سیف الملوک کھوکھر پر نواب ٹاؤن میں پلاٹ الاٹ کرانے اور رجسٹری پر کم ٹیکس دینے کا الزام ہے۔ شہر میں ڈاکٹرز، طلباء اور تاجر سراپا احتجاج ہیں۔ سروسز ہسپتال میں کرونا ڈیوٹی پر مامور ڈاکٹر 6 ماہ سے تنخواہوں سے محروم ہیں۔ ایف سی کالج یونیورسٹی کے طلباء نے فیسوں میں 20% اضافے کے خلاف احتجاج کیا۔ کورونا کی چوتھی لہر کی شدت برقرار ہے۔ مرض سے نمٹنے کے لیے حکومت کی سنجیدگی کا عالم یہ ہے کہ سروسز ہسپتال میں کورونا ڈیوٹی پر مامور ڈاکٹرز کو 6 ماہ سے تنخواہیں نہیں دی گئیں۔ پریشان حال ڈاکٹرز نے ایم ایس آفس کے باہر احتجاج کیا۔ ایف سی کالج یونیورسٹی کے طالب علموں نے فیسوں میں اضافے اور مقررہ وقت پر نئے سیمسٹر کا آغاز نہ ہونے پر احتجاج کیا۔ طلباء نے فیسوں میں 20% اضافہ واپس لینے کا مطالبہ کیا۔ پنجاب اسمبلی کا اجلاس، اپوزیشن اراکین کی وقفہ سوالات کے دوران حکومت پر کڑی تنقید۔ نون لیگی رکن اسمبلی طاہر پرویز بولے کہ پی ٹی آئی حکومت نے کنٹینرز پر کھڑے ہو کر تعلیمی نظام کو تبدیل کرنے کے بلند و باق دعوے کیے، لیکن تعلیمی سسٹم کو مفلوج بنا دیا۔ پنجاب اسمبلی کا اجلاس 1 گھنٹہ 39 منٹ کی تاخیر سے اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی کی زیر صدارت شروع ہوا۔ اپوزیشن ارکان نے کالجز کو فنڈ جاری نہ کرنے پر حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی نے رولنگ دیتے ہوئے کہا کہ ہیلتھ اور تعلیم پر توجہ دینے کی اشد ضرورت ہے۔ حکومت کو صحت اور تعلیم کے شعبوں میں ترجیحی بنیادوں پر کام کرنے چاہیے۔ حکومت نے اجلاس میں 7 بلز ایوان میں متعارف کرائے۔ نجکاری بورڈ پنجاب بل 2020، لاہور رنگ روڈ اتھارٹی ترمیمی بل 2021 پنجاب اسمبلی سے کثرت رائے سے منظور کرا لیے۔ ایجنڈا مکمل ہونے پر اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی نے اجلاس 28 ستمبر بروز منگل دوپہر 2 بجے تک ملتوی کر دیا۔ ووٹ سے پہلے کارکن کو عزت دو، مریم نواز کے سامنے کارکن نے نعرہ لگا دیا۔ متوالا احتجاجن مریم نواز کی گاڑی کے آگے لیٹ گیا، جسے سیکیورٹی سٹاف نے زبردستی ہٹایا۔ مسلم لیگ نون کے اجلاس میں مریم نواز اور حمزہ شہباز کی شرکت۔ مریم نواز نے کہا کہ ہماری سوچ اور طریقہ کار مختلف ہے، لیکن نواز شریف کی قیادت میں ہم سب متحد ہیں۔ مسلم لیگ نون کے سیکریٹریٹ ماڈل ٹاؤن میں ساہیوال ڈویژن کی تنظیم سازی پر اجلاس ہوا۔ نائب صدر مریم نواز، پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز، سیکریٹری جنرل احسن اقبال، صدر نون لیگ پنجاب رانا ثناء اللہ، پارٹی رہنما اور عہدیدار شریک ہوئے۔ حمزہ شہباز نے اپنے خطاب میں کہا کہ آئندہ انتخابات میں 2018 والی غلطیاں نہیں دہرائی جائیں گی۔ مریم نواز نے حمزہ شہباز کے کردار کی تعریف کی اور کہا کہ ہمارا انداز یہاں مختلف ہو سکتا ہے، لیکن نواز شریف کی قیادت میں سب متحد ہیں اور شہباز شریف کی خدمت کی دنیا معترف ہے۔ ہماری سوچ کبھی مختلف ہو سکتی ہے، ہم 2 انسان ہوتے ہیں، پارٹی کے اندر کئی نظریات ہوتے ہیں، کئی سوچ ہوتی ہے، مختلف طرح کی آراء ہوتی ہیں، طریقہ کار بھی مختلف ہو سکتا ہے، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ جس بات پر حمزہ کا، نواز شریف صاحب کا، شہباز شریف صاحب کا، میرا جس کے اوپر ایک سکہ بند جس کو کہتے ہیں کہ ایک ہمارا فیصلہ ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے گھر کا سربراہ بھی نواز شریف ہے، ہماری جماعت کا سربراہ بھی۔ مریم نواز ماڈل ٹاؤن سے رائمنڈ روانہ ہونے لگیں تو اوکاڑا سے لیگی کارکن راجہ الطاف حسین گاڑی کے سامنے لیٹ گیا۔ مریم نواز کے سٹاف نے کارکن کو دھکے دے کر ہٹایا، جس پر متوالے نے کارکن کو عزت دو کا نعرہ لگایا۔ مسلم لیگ نون کے اجلاس میں ساہیوال ڈویژن کی تنظیم سازی پر غور کیا گیا۔ احسن اقبال نے میڈیا سے گفتگو میں حکومتی پالیسیوں کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ کیمرامین خالد محمود کے ساتھ عمر اسلم، سٹی 42۔ کھیل کے میدان سے خبر شامل کریں، آپ کو بتائیں کامبک اسکواش چیمپئن شپ کے سیٹلائٹ ایونٹ اختتام کی جانب گامزن ہے۔ بوائز کیٹیگری کے سیمی فائنل مقابلوں میں اشرف عرفان اور خوشحال ریاض خان نے کامیابی حاصل کر کے فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ پنجاب اسکواش کمپلیکس ڈیوس روڈ پر کھیلے جا رہے ہیں ایونٹ میں پیر کو کھیلے گئے پہلے سیمی فائنل میں اشرف عرفان نے حمزہ شریف کو 1 کے مقابلے میں 3 سیٹ سے شکست دے کر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ دوسرے سیمی فائنل میچ میں خوشحال ریاض خان نے طیب محبوب کو 1 کے مقابلے میں 3 سیٹ سے شکست دے کر فائنل میں جگہ بنا لی۔ گرلز کیٹیگری کے سپر 8 مرحلے کے مقابلوں میں روشنا محبوب نے ایمن شہباز، زینب خان نے نمرہ عقیل کو شکست دے دی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے۔